सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कय्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर, ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात है, बताया जा रहा है कि तमाम अख्तियारात जो नई तब्दीली आइन में होने वाली है, 27वीं तरमीम, और ये जितने भी इख्तियारात है सब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास चले जाएंगे और सदर की वैल्यू नहीं रहेगी। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? देखिए ये साजिशी लोग हैं। मुबारक साहब, एक बात मैं बहुत पहले कहा था कि ये बंदा जो है, ये इसकी एक छोटी सी मिसाल में देने वाला हूँ। ये बंदा लेफ्टिनेंट जनरल था और रिटायर होने वाला था। ये एक नजूमी के पास गया। वो पाकिस्तान का मशहूर नजूमी है। उसने लाइव प्रोग्राम में बताया, ये मेरे घर आया और मैं हैरान हो गया। कहता है मेरा हाथ देखो कि मैं फुल जनरल बन सकता हूँ कि नहीं। जो आदमी हाफिज कुरान झूठ फ्रॉड, वो एक नजूमी को जाके हाथ दिखाता है कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल से फुल जनरल बन जाऊंगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसकी मुसलमानियत जो अंदर है, जो अपने आप को कहता है मैं कुरान का हाफिज, मैं फला फला सैयद, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, तू जीरो आदमी है, साजिशी आदमी है, चापलूसी आदमी है और खतरनाक आदमी है। ये बंदा जो साजिशें कर रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ कर रहा है। और ये जो मुस्लिम लीगी नूनी है, इनको सजाए मौत हुई थी, आपको पता है। अगर मुशर्रफ बददियानत ना होता और मुल्क के मफाद में फैसला करता, इन दोनों को सजाए मौत हो जाती। इसी तरह जरदारी जो खरबों खा गया है, उसको किसी ने टच नहीं किया आज तक, और उसने सारे बंदे वो मरवा दिए जो उसकी बीवी के मरवाने में और इसकी सारी साजिशें जानने में जो लोग इन्वॉल्व थे, सबको इसने मरवा दिया। आपको अच्छी तरह याद है कि पिंडी में लाखों डॉलर स्मगल हो रहे थे और वो इंस्पेक्टर जो पिंडी का था, जब उसने पकड़ा दूसरे दिन कत्ल कर दिया गया। ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो खतरनाक है। ये जो 27वीं तरमीम हो रही है, बात उस पर करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है, हम सबको कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें सारे इख्तियारात अब जो है, जो फील्ड मार्शल के पास जाने वाले हैं, क्या देखते हैं आने वाले दिनों में आप? आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक साजिश जिसको कहते हैं कि एक आर्मी में हो रही है। ये बंदा किसी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बनने देगा। ये खुद फील्ड मार्शल बन के 10 साल ज़ियाउल हक की तरह मारेगा और मुशर्रफ की तरह मारेगा और दूसरे लोगों की तरह मारेगा। और मेरे ख्याल में इस दफा फौज बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इसने हद की है। ये दर्दी का बेटा और मास्टर का बेटा, ये दोनों आपस में इनकी कनेक्शन है। ये बंदा सर, ये बताइए, ये बंदा आप कह रहे गलत है, तो जो पार्लियामेंट में तब्दीली ला रहे हैं वो ठीक है? वो तो साजिशी लोग हैं। आपको पता ही है कि उन्होंने सारी सजाएं अपनी माफ करवाई, उन्होंने जजों को पांव थले रौंदा, उन्होंने अभी आर्मी के इसके इख्तियारात दे के पूरी फौज अपने पांव थले करने वाले हैं और फिर वो खुला आराम की रोटियां खाने वाले हैं। ये तो दोनों, ये जो आरामी क्या नाम है, सारी जो भी है, ये जो बंदा वजीर आजम है और इसका भाई है, ये दोनों साजिशी है। जरदारी इनका बाप आरामखोर है और कराची का कातिल है। आप देखिए वो सांप, दुनिया के सारे सांप जो है वो ये एमक्यू वाले, ये जहां इनको सुराग मिलता है वहां जाते हैं और इनको पैसा चाहिए, कत्ल गारत करने के लिए इजाजत चाहिए, वो इनके साथ दे रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के लोग हैं, मुबारक साहब, ये एक चीज नोट करने वाली है कि पाकिस्तान के लोग अगर मुर्दा ना हो, मर गए ना हो, उनके अंदर गैरत खत्म ना होगी हो, उनके अंदर वो अपने मुल्क की जो वफादारी है, जो उसके अंदर जो मोहब्बत होती है वो खत्म ना होगी हो, तो ये कैसे मुमकिन है? एक 4 स्टार जनरल फील्ड मार्शल बन के सब कुछ कब्जा करना चाहता है और आपका एक चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनाया हुआ है, हेड क्लर्क बनाया हुआ है, उसका कोई तल्लक नहीं है पाकिस्तान में। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन सिर्फ अमेरिका में है, जो दुनिया का अच्छा साहब, अमेरिका पे आ जाते हैं, अमेरिका पे आ जाते हैं। ट्रम्प ने ये कहा है कि पाकिस्तान कोई ऐसे एटमी धमाके अंडरग्राउंड कर रहा है जिसकी हमें खबर नहीं है, और नाराजगी का इजहार किया। वो मारेगा ना इनको। आपको पता है मुबारक साहब कि अमेरिका, ये जो ट्रम्प है, ये दिखाता दाएं हाथ है, मारता ये दिखाता बाएं है, तो मारता दाएं है। किसी को इसने बख्शा नहीं है। ये पाकिस्तानी भूखे नंगे पाकिस्तानी सऊदीया में, दुबई में इधर उधर डिफेंस मुआहदे कर रहे हैं, जबकि वो अमेरिका के जेरे साया थे, जेरे असर थे। और अमेरिका क्या बर्दाश्त करेगा कि एक भूखा नंगा मुल्क जो लोगों के उधार पे चल रहा है और उसके पास अपनी जेब में 1 रुपया नहीं। सर, वो तो बड़ी तारीफ कर रहा है, वो तो फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ कर रहा था कुछ दिन पहले, अमेरिकन सदर। तो
इसी तरह, इसलिए कि ये बेचने के लिए वहां पे गया था पाकिस्तान को, और उसको पता लग गया। अभी आप देखें कि उसने इंडिया के साथ एक डिफेंस वायदा किया है, जैसे ये चाइनीज आपको इंफॉर्मेशन दे रहे थे, एक छोटा सा वो कोई जंग नहीं थी, एक छोटा सा हादसा था, तो उन्होंने चाइनीज ने आपको इंफॉर्मेशन दी सैटेलाइट से, आज अमेरिका इंडिया को देगा, इसराइल ऑलरेडी उसके साथ मिला हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये जो धमाके का चक्कर है, ये वही बात है कि सद्दाम के पास एटम बम है, उसको मारो, उसको मार दिया था। इसी तरह ईरान के पास एटम बम है, उसको उन्होंने मारा जितना मार सकते थे। अभी आ गई पाकिस्तान की टर्न, ये अफगानिस्तान में क्यों अमेरिका आपका वो बड़ा फौजी अड्डा लेने जा रहा था? बिल्कुल अखवानियों के खिलाफ नहीं है मुबारक साहब, ये अखवानियों के खिलाफ नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। वो पाकिस्तान आज उनको चुभ रहा है बहुत जबरदस्त कि ये भूखे नंगे लोग ये पूरी दुनिया में अपने आप को ऊंचा समझ के एटम बम कर रहे हैं, तो इनको खत्म करो। अभी ये जो इंडिया के साथ वायदा हुआ है, आप क्या समझते हैं अंडरग्राउंड क्या क्या हुआ है? इसराइल के साथ ऑलरेडी मिला हुआ है, अमेरिका सुपर ताकत है, तो ये पाकिस्तान के उल्टे दिन आने वाले हैं। मेरे ख्याल में ये जो भूखे नंगे लोग होते हैं, जब उल्टे काम करते हैं तो उनको फिर आखिर मार दिया जाता है। ये वो पाकिस्तानी है अभी जो जिनके हालात इतने खराब हो गए हैं, इतने भूखे नंगी हुकूमत जो है वो जाली हुकूमत है, जाली पार्लियामेंट है, जाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, ये मिल के इस कौम को लथियारना चाहते हैं। कौम मरी ना हो तो उठे ना, तुम्हें 24 करोड़ लगाइए तुमने, तो 10 लाख तो बंदे नहीं बाहर आ सकते हो। तो ये जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में ये जो एटम बम का शोशा अभी ट्रंप ने छोड़ा है, इसका साफ जाहिर है कि ये पाकिस्तान को मारने वाला है, ये पाकिस्तान को मिल के मारेंगे इसराइल के साथ। सर ये बताइए, फजल रहमान धमकियां दे रहा है कि मैं इस्लामाबाद आऊंगा, मगर जो एक खबर इस वक्त हमारे पास है, जिस तरह उन दोनों भाइयों के साथ सलूक हुआ तरीके लबैक के, वही अगर ये इस्लामाबाद आया तो फजल रहमान के साथ भी हो सकता है। आप क्या कहते हैं? देखिए, फजल रहमान मुनाफिक आदमी है, वो घटिया आदमी है, कोई मुसलमान नहीं है, वो काफिर है। वो अभी तरमीम में देखे आप उनके साथ मिल जाएगा, यहाँ से आपको पता लगेगा। ये जितनी तरमीमें हुई हैं, ये मुनाफिक शख्स ये इमरान के साथ जफे चढ़ा रहा था और वोटें इसने डाल दी थी इन्हीं काफिरों को, ये जो लौरी है। तो अभी फिर ये वोटें वहां डाल देगा, इसके घर पैसे जाएंगे अरबों रुपए, तो ये सब मुनकर हो गया। ये मुसलमान तो है नहीं है, ये दाढ़ी इसकी शैतान वाली है, और अंदर से मुनाफिक तरीन इंसान अगर पाकिस्तान में है तो ये बंदा है। तो ये इनके साथ फिर मिल जाएगा, कोई इसको नहीं मारेगा, ना ये आएगा सड़कों के ऊपर। पहले भी बड़ी बड़ी धमकियां इसने मारी हैं, और ये अंदर से इसका बाप को मैंने कहानी आपको सुनाई थी, 1 करोड़ रुपया भुट्टो ने दिया था इसको, वो भगता था, तो उसने अपने वो जो FSR की सिक्योरिटी बनाई हुई थी, उसको चीफ को बोला इसको बंद करो, इसका मुंह बंद करो। उसने कहा जी क्या मतलब, खत्म करो? नहीं, इसका मुंह बंद करो। ये 1 करोड़ रुपए इसके बाप के बेटा बाद एक रेस्ट हाउस में दिया गया, जो किताबों में लिखा गया है, तो ये इसका मुंह बंद हुआ था। ये उसी का बेटा है ना, इसको रात को 1 अरब रुपया देके सुबह वोटें भी डालेगा और सब कुछ करेगा ये। अच्छा ये बताइए कि उलमा को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, 10, 20, 25 हज़ार रुपये दे के, तो उन्हें कहा जा रहा है जो आप हम कहें वही बोलेंगे तो उलमा काबू आ जाएंगे इनके आप पंजाब में। पहली बात है मुबारक साहब, ये उलमा इस्लाम के उलमा है ही नहीं है, ये मुसलमान भी नहीं है, ये सारे मुशरिक है। वो उलमा होते हैं जो दीन के होते हैं, ये दीन तो अल्लाह का है और उसके ऊपर एक भी मुल्ला नहीं चल रहा। ये सारे इन्होंने अपने थिएटर खोले हुए हैं रंग बिरंगी, और उनके ऊपर लोगों को वर्गला के उनको मुशरिक बना रहे हैं, उनको काफिर बना रहे हैं। तो इनको तो काबू करना बहुत आसान है। वो चांद देखने वाले का कितना, आप इसकी निकालें जरा इसकी हिस्ट्री, चांद देखने वाला कितना पाकिस्तान का पैसा खा गया। तो ये मुल्ले जो हैं, इनको रात को 1-1 लाख रुपए देंगे तो सुबह ये उनके पांव चाटेंगे यहाँ के, क्योंकि ये मुसलमान तो है नहीं है, ये तो काफिर लोग हैं, ये मुशरिक है, दुनिया के बड़े मुशरिक ये हमारे मुल्लास है, और इन्होंने इस्लाम को बेचा हुआ है। तो लिहाजा इनको काबू करना कोई मुश्किल नहीं है किसी हुकूमत के लिए भी। सर ये बताइए कि इमरान खान के बारे में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जो आवाज़ वो मध्यम होती जा रही है, आप देखते हैं कि बाकी सारी जिंदगी शायद इमरान खान जेल में ही गुजारे। देखिए मुबारक साहब, ये आपने सही कहा, आपका तजीब बेशुमार ऐसे थे जो बिल्कुल 100% सही निकले। हमारी एक होता है कि आदमी का सोचता है कि ये इमरान रहा हो जाएगा, लेकिन जहाँ कौम ही मुर्दा हो, जहाँ हर शख्स बिका हुआ हो, जहाँ हर शख्स बददियानत हो गया हो, वहाँ जजेस भी बददियानत हो गए हों, और पार्लियामेंट आपकी जाली कातलों की और क्रिमिनल्स की हो, और वज़ीर-ए-आज़म ये सारे जिनको सजाए मौत हुई थी, और ये सारे पीपल पार्टी वाले और MQ वाले, पीपल पार्टी देखें
کیوں ایم کیو کی جماعت کو آج تک بین نہیں کیا گیا، جنہیں 30,000 قتل کروایا تھا اور وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ساری دنیا میں پبلش ہوا اور ان کے وہ ڈھونڈے گئے. پیپل پارٹی کھرمول پہ کھا گئی، کیوں اس کو بین نہیں کیا گیا. یہ مسلم لیگی ہوگی جنہوں نے جہاز اغوا کر دیا تھا ایک 4 اسٹار جنرل کا، جس کے اندر پاکستانی سارے مسافر بیٹھے تھے، ان کو سزائے موت ہوئی تھی، کس نے چھڑوایا. تو یہ سب چیز پاکستان میں ممکن ہے مبارک صاحب، لیکن عمران پھر بھی ڈٹا ہوا ہے. ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ عمران جیسا دلیر آدمی، اس کے ساتھ ظلم انہوں نے کیے، بڑے بڑے ظلم کیے. وہ ایک دن ہاسپٹل نہیں گیا، اس سے آپ نوٹ کریں. یہ ہر رات کو دن کو روتے پیٹتے، اس کی بیٹی، اس کے چاچا، ماما، چاچے سارے روز اسپتالوں میں پڑے ہوتے. پھر ان کی پلیٹیں فیل ہوئی، ساتھ سے کر کے لندن گیا، وہاں کھا پی رہا تھا ٹکے کباب. تو یہ ان کو تو کسی نے بین ان کو کیا نہیں آج تک. تو یہ آرمی کا چیف تو ایک دردی کا لڑکے اور ایک ماسٹر کے لڑکے کی کہانی ہے، وہ آپ کو پتا ہوگی. تو یہ وہ ماسٹر کا لڑکا ہے جو پاکستان کو بیچ جائے گا. اتنا سچی اور اتنا چاپلوسی اور پاکستان کے خلاف فوج پاکستان کی مر گئی ہے. بہت شکریہ. ایک بہت بڑا پرچن ہے مبارک صاحب. اتنی بڑی فوج، کیا ان کے ذہن مر گئے ہیں؟ ان کی ساری ٹریننگ مر گئی ہے. وہ گھاس کاٹتے رہے کہ ایک آدمی پوری فوج کو آج روتا جا رہا ہے اور کوئی بول نہیں رہا. بہت شکریہ سر. نہ جی، فضل الرحمان بڑکے شڑکے لگا رہا ہے، مگر یہ میں بتا دوں کہ جو جس طرح طریقے لبیک کے وہ رضوی برادران کو غائب کیا گیا، ہم نے بتا دیا تھا وہ کہاں پہ ہیں، اپنے ابو کے پاس ہی ہوتے ہیں آج کل تو ویسے. تو اسی طرح اب فضل الرحمان کو بھی اس کے ابے کے پاس پہنچانے کا پروگرام بن چکا ہے. اور اب یہاں پہ ایک گیم کھیلی جا رہی، فضل الرحمان اسلام آباد آئے گا یا نہیں آئے گا. میرے خیال میں تو نہیں آئے گا، کیونکہ یہ شاطر ہے، اس کو پتا ہے اگر میں آیا تو مجھے بھی لپیٹ دینا انہوں نے. دیکھتے آگے آگے ہوتا کیا ہے. چینل کو سبسکرائب کرے، جڑے رہے ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے. ناظرین، کل جرمنی سے پھر کوئی اچھی خبریں نہیں آئی ہمارے پاس. خان صاحب کیا ہوا یہاں پہ اے ایف ڈی کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے کچھ عرصے سے جرمنی کے اندر جو سیرین ہے ان کو واپس بھجوانے کا مسئلہ جو ہے چل رہا ہے. جی. گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ بھئی یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم یہاں سے واپس چلے جائیں، اور اس کے لیے رعایتیں بھی دے رہے ہیں، سہولتیں بھی دے رہے ہیں. اور اے ایف ڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کی اس پالیسی کی سے بھی بڑھ کر مطلب 2 قدم اور آگے جانا چاہتی ہے. وہ تو کہتی ہے ان سب بن مل کر جو ہے ان ساروں کو واپس بھیجو. اس وجہ سے سیرین کے اندر ایک ریئیکشن تھا پایا جاتا ہے اے ایف ڈی کے بارے میں. تو جو بھی اونچی کی خبر آپ دیکھتے ہیں چاقو لگنے کی یا کہیں پہ بدامنی کی، اس میں جیسے سیرین کا جو بائیکا لڑکا کل اس سے برلین میں جو جس پہ ہم نے کل پروگرام کیا تھا، اس کے بعد جو بھی ملک میں ہو وہ سیرین کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. اب کل رات جو ہے وہ نورنبرگ کے اندر جو اے ایف ڈی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ ہے بینڈ باؤمان، ان کے گھر کے آگے جو ہے کاروں کو آگ لگائی گئی ہے، جس میں ان کی اپنی کار بھی شامل تھی. تو 4 گاڑیاں جو ہیں ان کو مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے. تو اس میں بھی ایک مطلب ریئیکشن آیا ہے. پولیس ابھی تک یہ کہہ رہی کہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے. لیکن بہت سی اے ایف ڈی والے جو ہے وہ اس کو سیریا کی طرف منسوخ کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے سیریا نے کاروائی کی ہوگی، کیونکہ سیریا کے خلاف سب سے زیادہ بیان بھی اے ایف ڈی والے دے رہے ہیں. تو اس قسم کا ماحول جو ہے وہ جرمنی میں دن بدن بڑھ رہا ہے، اور جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ سیرین کو نمایاں کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کی واپسی کے لیے. دراصل جو جرمن وزیر خارجہ ہے یہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے وہاں پر شام میں سیریا میں، اور وہاں انہوں نے حکومت سے بات کی ہے کہ 2015-2016 میں جو ہم نے 1 ملین آدمی لیا تھا وہ جنگ کے حالات کی وجہ سے لیا تھا. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ ان ساروں کو وہاں پر اسائلم کے اندر رکھ لیا جائے، تو آپ اپنے بندوں کو یہاں واپس لے آئیں. جو ہم آپ کی یہاں مدد کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ان لوگوں کو واپس لے لیا جائے. تو اس کے اوپر بھی جو جرمنی میں بعض ان کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے، شیڈو نے بھی اور بعض دوسرے لوگوں نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا منفی عمل دیا تھا کہ بھئی اس قسم کی جب لوگوں نے اسائلم کیے ہوئے ہیں تو پھر ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. ان کے منظور ہو جائیں گے وہ رہ جائیں گے،
اور جو جن کے نہیں ہوں گے وہ واپس چلے جائیں گے. تو اس طرح زبردستی ملک سے جب لیے ہیں تو پھر ان کو زبردستی واپس نہ دھکیلا جائے. تو اس کے اوپر جب وزیر خارجہ نے جو بیان دیا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز میں، انہوں نے بتایا کہ بھائی اس وقت ہم نے 1 ملین سے اوپر آدمی لیا تھا اور اس میں سے 2,87,000 آدمی جو ہے وہ باقاعدہ کام کر رہے ہیں اور اپنی آمدنی خود پیدا کر رہے ہیں. باقی جو ہے وہ بوجھ ہے ملک کے اوپر یا حکومت کے اوپر جنہوں نے کام ہو. جبکہ ہم نے ان کو انٹیگریشن کورس بھی کرائے، ہم نے ان کو زبان کا کورس بھی کروایا، جرمن زبان کا. حکومت اتنا پیسہ خرچ کیا لیکن اس میں سے 50% نے بھی کام پہ نہیں لگے. 2,87,000 جو ہے وہ کام پہ لگے ہوئے. تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ بھائی یہ جو ہم مطلب یہاں کر رہے ہیں ہم وہاں کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ سیرین لوگ یہاں کے ملک میں امن ہو گیا ہے اور انتخابات ہو رہے ہیں تو یہ واپس ملک میں تشریف لے جائے. تو اس کے اوپر جو جرمن میں میٹس ہے اپنا چانسلر، اس نے بھی کل منڈے کے دن جو ہے ہوزم ایک چھوٹا سا نارڈ کے اندر جگہ ہے وہاں اس نے بیان دیا. تو اس نے کہا کہ نہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ مطلب 1 ملین آدمی ہے اس میں سے جو بھی جا سکتا ہے اس کو جانا چاہیے. صرف یہ ہے کہ جو اب جرمن سوسائٹی کا حصہ بن جائے گا، جو جرمن کلچر کو اڈاپٹ کر لیتا ہے اس کے لیے یہ ملک ہے اور باقیوں کو جو ہے وہ واپس جانا چاہیے. تو اس کے اوپر جرمن کی جو ہاسپٹل ایسوسیشن ہے اس کے چیئرمین ہیں گیرلڈ گراس، انہوں نے کل ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اس وقت جرمن کے جو چھوٹے علاقے ہیں، چھوٹے شہر ہیں، قصبے ہیں، وہاں جو ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر 5,758 سیرین ڈاکٹر جو ہے وہ کام کر رہا ہے. آپ اگر اس طرح نکالیں گے تو وہ 5,758 اپنے ملک میں جا کے بھی اچھے حالات میں رہ سکتے ہیں. اگر آپ اس بات کو بنیاد بنا رہے ہیں تو وہ ہمیں ان کی ضرورت ہے اور ہم تو مہربانی ہے ان کی کہ وہ یہاں ٹھہرے. ورنہ جرمن ڈاکٹر جو ہے وہ چھوٹے ہاسپٹلس کے اندر قصبوں کے اندر یا چھوٹے شہر گاؤں میں جو ہاسپٹل ہے وہاں کام کرنے پر تیار نہیں ہے. تو یہ 5,758 نے ہمارا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ کم کیا ہوا ہے. اسی طرح جو نرسنگ کی جو ایسوسیشن ہے ان کی امپلائز ایسوسیشن نرسنگ کی کیئر ورکر، اس کی صدر ہیں ایزابیلا ہولٹس، انہوں نے بھی باقاعدہ انٹرویو دیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جرمن بہت سارے سیرینز جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں جو جرمنی میں موجود تھے، ان کو ہم نے ٹریننگ دی ہے اور ہاسپٹلس کے اندر ایک کمی کا سامنا کرنا پڑے گا. جو چھوٹے ہاسپٹل ہیں وہاں پہ بہت زیادہ نرسنگ جو ہے وہ ہمیں سیریا سے ملے ہیں، میل اور فیمیل دونوں میں اسٹاف کے اندر. تو حکومت کی اس پالیسی کو انہوں نے کنڈیم کیا کہ پوری صورتحال کو دیکھنا چاہیے، صرف کسی ملک کے پیچھے نہ پڑنا جانا چاہیے کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو جرمنی کو بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا اگر ان کو یہاں سے نکالا گیا. بس اس قسم کی بحث جو ہے وہ آج کل جرمنی کے اندر چل رہی ہے، یا مطلب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ غیر ملکوں کے حوالے سے. جی خان صاحب بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا. یہ بھی اطلاع ہے کہ کرسمس کی جو مارکیٹیں لگنے والی ہیں وہاں بھی کافی اس وقت آنے والے دنوں میں مشکل ہو سکتی ہے، جس طرح بھی آپ نے اطلاع دی ہمارے پاس. تو اس پر بھی گورنمنٹ جو ہے محدود تعداد میں مارکیٹوں میں کوئی سسٹم چلانا چاہ رہی ہے. تو کوئی ایسا حادثہ اگر ہو گیا تو یہ تو پھر بڑا طوفان آ جائے گا یہاں پہ. لیکن گورنمنٹ نے اس کے مطلب بڑی سیکورٹی پالیسی بنائی ہے، خصوصاً کرسمس مارکیٹ کے علاوہ کرسمس کے زمانے کے لیے بھی، اور بہت زیادہ گشت جو ہے وہ بڑھا دیا ہے بازاروں وغیرہ کے اندر. اس کی اناؤنسمنٹیں بھی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو بہرحال کوشش حکومت کی یہ ہے کہ بھئی ایسے واقعات نہ ہوں یا ان پر فوری جو ہے وہ قابو پا لیا جائے. اب یہ تو غیر ملکیوں کو یا ایسے لوگ جو وہاں بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہیں انہیں عقل کرنی چاہیے کہ بھئی یہ کوئی نہ تو مسائل کا حل ہے اور نہ اس سے ان کو کوئی ایسا بڑا فائدہ بینیفٹ ملے گا، بلکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ دقتیں بڑھ جائیں گی اور غیر ملکیوں کے لیے حالات جو ہے وہ مشکل ہو جائیں گے رہنے کے لیے. خان صاحب پاکستان تھوڑا سا چلتے ہیں، 27ویں ترمیم کا اوپر بحث شروع ہو گئی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی تو کامیابی تو ہو ہی جائے گی، یہ سب کو پتا ہے، لیکن اس کے بعد کے حالات کیا دیکھتے ہیں؟ بھارت صاحب یہی تو کمال ہے کہ اس کے اوپر بحث نہیں شروع ہوئی. اس کے نہیں ابھی تک کسی کو یہی نہیں پتا کہ
سائنسی ترمیم کے الفاظ کیا ہے یا کیا ترمیم جو ہے وہ پیش کی جائے گی. ابھی تو صرف پوائنٹ بتائے گئے ہیں سیاستدانوں کو کہ بھئی اس پوائنٹ کو ہم سائنسی ترمیم میں شامل کریں گے. جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ بھئی اس کا ڈرافٹ کیا ہے. جو پریشانی کی بات ہے، جو حیران کن بات ہے لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ بھئی جس ڈرافٹ کے اوپر ترمیم کرنی ہے اس کو نہیں پتا. اس لیے سیاستدان بھی کوئی خوش ہو کے اس پہ ڈسکشن نہیں کر رہے. وہ تو جو سیاستدانوں کو اوپر کی پاور ہے ان کا دباؤ ہے اور انہوں نے یہ ترمیم کروانی ہے تو ان کو لازمی کرنی پڑے گی. ان کو اگر حکومت میں رہنا ہے تو ان کو ساتھ دینا پڑے گا ان کی اس بات کا. تو اسی لیے اسی موقع کے لیے پیپلز پارٹی حکومت کے اندر نہیں آئی تھی. انہوں نے ساتھ تو دیا لیکن انہوں نے حکومت کا حصہ نہیں بنے، منسٹریاں وغیرہ نہیں لی تھی. اب بھی یہی پہلے سے کہا جا رہا ہے، کئی دفعہ یہ بات ڈسکشن میں آ چکی ہے بات بی لاء کے اوپر کہ بھئی وزارت قانون کے اندر 2-3 بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وزارت قانون کے ملازم نہیں ہیں، لیکن وہ وہاں پر کیا بیٹھ کے کر رہے ہیں، کیا ڈرافٹنگ کر رہے ہیں، کیا فائلیں چیک کر رہے ہیں. اب وہ سارا کچھ سامنے آ گیا کہ انہوں نے جو کچھ وہاں بیٹھ کے کام کیا ہے، جو کچھ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپنے مطلب کی ایک ترمیم جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں. جو 26ویں ترمیم آپ نے کی تھی 1 سال ہوا ہے. 1 سال پہلے اکتوبر کے بھی اینڈ میں 6-7 اکتوبر تھی جب یہ ترمیم لائی گئی تھی 26 میں، اور اس کے بعد وہ ان کے گلے پڑ گئی ہے اس لیے کہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ججز کو معاملے کو چھیڑنے کے بعد ہم ایک نئے تو ان کو ان قسم کے تجربات نہیں ہوتے. اب پوری دنیا کے اندر پاکستان کی جگہ ضائع ہو رہی ہے کہ ججز ایک دوسرے کے خلاف پٹیشن دائر کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خط لکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سماعت کے دوران چوٹیں کرتے ہیں. اب جن لوگوں کا اس سے تعلق ہے وہ ان کی اس پر نگاہ ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے جگہ ضائع کا باعث بن رہا ہے. اس لیے اس وقت فضل الرحمان صاحب اڑ گئے کہ نہیں آئینی عدالت نہیں بنے گی، آئینی بینچ بنا لیں، کیونکہ ان کے ووٹ کی ضرورت تھی. اس وقت یہ نیچے لگ گئی دونوں پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی مولانا کے، اور وہ آئینی بینچ بن گیا آئینی عدالت کے بجائے، اور وہ آئینی بینچ کے اندر روز لڑائی ہو رہی ہے. ابھی بھی اس وقت سماج کتنے دنوں سے ہو رہی ہے. سماج کے بھی جو 26 ترمیم ہے اس کے خلاف جو اب 37 اپیلیں آئی ہوئی ہیں اس کو آیا پوری سپریم کورٹ سنے یا آئینی بینچ سنے. تو اب اس کا حل سوائے ہے کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے. اب اس کے لیے اب انہیں یہ 27 ترمیم کا یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے. 27 ترمیم میں جو صرف ایک پازیٹیو پوائنٹ نظر آتا ہے، کیونکہ جب 18ویں ترمیم کی گئی تھی اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ اس سے راضی نہیں تھی 18ویں ترمیم سے، لیکن پیپلز پارٹی نے زرداری صاحب نے اس وقت 18ویں ترمیم کروا لی اور صوبوں کو پاورفل کر دیا. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ اختیار مرکز میں رہے، راولپنڈی کے قریب ہو تاکہ ہم جو کروانا چاہیں وہ کروا لیں، ان کو کام کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو بعض اختیارات ایسے مل گئے تو جس کی وجہ سے ایک تو آمدنی کا بہت بڑا وسائل جو تھا وہ صوبوں کو مل گیا بجائے مرکز کے آنے سے، اور پھر اس کی وجہ سے مرکز کے پاس پیسے کی شارٹیج رہتی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ کو اپنے کاموں کے لیے ہر وقت پیسے کی ضرورت رہتی ہے اور ان کو اکٹھا پیسہ نہیں ملتا. جو بات بتاتے ہیں ہمارے پولیس کہ بھئی اس میں ان کو یہ دقت رہتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ ان کو دیا جاتا ہے، اور جو ان کا پہلے پوزیشن تھی کہ بھئی جتنا مانگا وہ مل گیا، وہ پوزیشن یہ اس لیے کہ مرکز کے پاس پیسہ ہوتا نہیں دینے کے لیے، یہ نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتا، اس کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے. تو شروع سے ہی اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب نے باجوہ صاحب پانی نے بہت کوشش کی تھی کہ 18ویں ترمیم جو واپس لے لی جائے، لیکن اس وقت بات نہیں بنی ان کی. تو اب یہ 18ویں ترمیم کو حل جو ہے اس میں 2-3 چیزیں ایسے ڈال دی گئی ہیں جس سے 18ویں ترمیم کو بے اثر ہو جائے گی. پھر یہ دیکھ لیں جتنے بھی یونیورسٹیز کے معاملات تھے تمام صوبوں کو تعلیمی معاملات صوبوں کو چلے گئے، اس سے یونیورسٹیوں کے اندر ہر وقت لڑائی رہتی ہے. آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ یونیورسٹی کے چانسلرز وغیرہ کے لیے جب پوسٹ خالی ہوتی ہے، جو اپلیکیشنیں مانگی جاتی ہیں، ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر دیتا ہے. کہیں سفارشیں چل جاتی ہیں، کسی کو حق نہیں ملتا وہ بیان بازی شروع کر دیتا ہے. تو یہ ساری معاملات جو ہیں یہ بظاہر تو تعلیم کے معاملے میں اور یہ جو ہے
نصاب کے معاملے میں تو 27ویں ترمیم ایک پازیٹیو اسٹیپ میں دیکھتا ہوں، لیکن باقی معاملات کے اندر جو ہے وہ آئین میں مداخلت والی بات ہے، تو اس کو چھیڑنا اس وقت، کیونکہ نصاب بھی جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا، اور صوبوں کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر ایسا نصاب اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے جس میں دہشت گردی کو کنڈیم نہیں کیا جا رہا، یا فرقہ واریت جو ہے وہ بہت زیادہ پرورش پا رہی ہے۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ سارا کام جو ہے سینٹرلائز ہو جائے تعلیم کا، اور پھر یہیں سے ایک ہی نصاب جو ہے پورے چاروں صوبوں کے تمام اسکولوں میں پڑھایا جائے، جس میں سے جیسے پہلے افغانستان کے وجہ سے جہاد کے شامل کیا گیا تھا، جہادی تصویریں شائع کی گئی تھی، جہاد کی اہمیت کو کورس میں شائع کیا گیا تھا، اور اب یہ ہے کہ بھائی ضرورت کے تحت ایسا نصاب تعلیم تیار کیا جس میں فرقہ واریت کے خلاف جو ہے وہ مواد جو ہے شامل کیا جائے۔ تو 27ویں ترمیم کے بعض پہلو پازیٹیو بھی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو نظر آ رہا ہے، اسی لیے پیپلز پارٹی اب اس کا شکار ہے، بھئی آیا ہم ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اگر دیں تو اپنی پالیسی سے نصاب کرتے ہیں، اور اگر نہ دیں تو پھر یہ کہ حکومت ہاتھ سے جائے گی، پھر اسٹیبلشمنٹ جو کروانا چاہتے ہیں انہوں نے اس کا کوئی متبادل حل بھی نکالا ہوا ہوگا۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ نا جی، یہ تھی جناب تازہ صورتحال، مگر جرمنی میں اس طرح کے واقعات بہت تکلیف دہ ہیں، اور پھر سارے غیر ملکی جو ہیں ان پہ نظر رہتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے بڑی تعداد میں غیر ملکی ہیں، لیکن جو اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اگر انہوں نے حملہ کیا اور گاڑیاں جلائی ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تھوڑے سے سبسکرائبر رہ گئے ہیں جن لوگوں نے نہیں کیا، بورڈ تازہ لگا دیا پیچھے، اور وہ کر لیں تاکہ 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہو جائیں۔ بہت شکریہ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ 1400 سال پہلے سعودی عرب کی جو حالت تھی آپ سب کے علم میں، اور جس طرح یہ لوگ جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے، میرا خیال ہے کہ اس کے متعلق بتانے کی ضرورت نہیں۔ ایک عرصہ گزر گیا، اور پھر ان لوگوں کی خوش قسمتی کہ وہاں پہ مکہ، مدینہ اور وہ تمام چیزیں ہیں جن کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ لوگ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے لگا کے کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کوئی حج کے لیے جا رہا ہے، کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود ایسے تکلیف دہ واقعات وہاں پہ آتے ہیں سامنے۔ 2-3 ویڈیو اس وقت چل رہی سوشل میڈیا پہ، اور وہاں پہ جو محافظ کھڑے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جو رویہ اپناتے ہیں، جس طرح ان کو دھکے مار رہے ہیں، خواتین کو دھکے مار رہے ہیں، اور آج تک یہ قوم جو ہے یہ انسان نہیں بن سکی۔ دیکھ لے، حساب لگائیں، ایک طرف یہاں پہ صبح سے شام تک علماء کہتے ہیں کہ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود جو حالات نظر آ رہے ہیں وہاں سے آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان لوگوں کی جو تربیت ہوئی ہے، جو ان کا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں کہ ان کی تربیت آ کے کرے۔ وہاں پہ ویڈیو بنائی گئی، سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی اس وقت، اور کھلبلی مچائی ہوئی اس ویڈیو نے۔ عربی بھی اس میں ویڈیو جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور پاکستانی بھی دکھا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ ویڈیو جو ہے وہاں کے جو سعودی عرب کے حکمران ہیں وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد کیا واقعی پہنچنے کے بعد وہاں پہ کوئی تبدیلی آئے گی، یا ان لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ اور وہاں پہ جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہوئے، 1 دھکا نہیں، 2 دھکے نہیں، وہ پولیس افیسر ایک تو بالکل ہی وحشی، ایک درندے کی طرح اس عورت کو بھی کھینچ رہا ہے اور مرد کو بھی دھکے مار رہا ہے۔ جو بات آج کے پروگرام بتانے والی ہے کہ آج بھی مسلمانوں کی حالت کیوں نہیں بدل رہی۔ آپ دیکھ لیں ہمارا جو معیار زندگی ہے مسلمانوں کا، اس سے ہم خود بھی خوش نہیں ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ہر بندہ یورپ میں آ کے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں ہم یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ترقی بھی کر رہا ہے، اسلام کا اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں تربیت جو ہے، ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، اس کا قصور ہے۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی مہمان آئے ہیں تو آپ کا یہ رویہ ہوگا، لیکن آپ کو پتا کہ ان کی مجبوری ہے، انہوں نے آنا ہی آنا،
ان کے ساتھ ہم جس طرح کا مرضی سلوک کریں، ہم انہیں جیسے مرضی کھینچے دکھے مارے، کبھی ایسی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے پولیس والے جو ہیں وہاں یا سیکورٹی والے جو ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک کر رہے ہیں، جو بہت ہی افسوسناک ہے۔ جب یہ حالت ہے لوگ دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جب لوگ یہ سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کو کیا میسج آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں کوئی اچھے خیالات رکھتے ہیں؟ اگر اس کے مقابلے میں آپ یورپ دیکھ لیں، یہاں بھی جو رویہ پولیس کا ہوتا ہے، ہاں اگر آپ نے پولیس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو پھر اور بات، لیکن یہاں پہ پولیس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں اور لوگوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی ان کو باقاعدہ طور پر یہاں پہ تربیت دی جاتی ہے، انہیں سمجھایا جاتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے چھوٹے بچے جو کنڈر گارڈن نرسری وغیرہ جاتے ہیں وہاں پولیس جاتی ہے ان کو ساتھ لے کے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگاتی ہے، ان کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں، ان کو ٹریفک کے قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں، باہر لے کے جاتے ہیں، سڑکوں پہ ہر چیز دکھاتے ہیں۔ انسانیت دیکھیں تو پھر بھئی یہاں پہ ہے، مذہب اسلام سچا ہم بتاتے ہیں، مگر جب اگر آپ انسانیت کے حساب سے دیکھیں تو ان لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر دیا۔ اچھا اب ہمارے مسلمان جو ہیں، میں یہ نہیں کہتا، ہمارے لوگوں کے پاس سے بڑے اچھے اچھے جواب ہوتے ہیں، زبردست قسم کے جواب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، تو وہ کہتے ہیں جناب یہ پہلے اسی طرح کے تھے، 100 سال پہلے ان کی حالت بھی یہی تھی، انہوں نے تبدیل کر، انہوں نے تبدیل کر لیا تو ہم نے کیوں نہیں تبدیل کیا اپنے آپ کو؟ میں کل دیکھ رہا تھا، شاید جاپان تھا یا کوریا تھا، کچھ ویڈیو لوگوں نے لگائی ہوئی تھی، اگر ہاسپٹل میں مریض کو لے کے آئے یا کوئی ایمرجنسی میں ہارٹ وغیرہ کا مسئلہ ہوا تو اتنے تیزی کے ساتھ وہ لوگ جو ہے اس کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اس کو ہاسپٹل لے کے آتے ہیں، اور پھر یہ نہیں ایک نہیں دو نہیں کئی نرسیں جو ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ اس کی مدد کی جا سکتی ہے، وہ پوری مدد کر رہی ہوتی۔ اور آج کے دور میں آپ ایک مسلمان ڈاکٹر کی حالت اگر دیکھیں گے تو میرا شرم کے علاوہ کچھ نہیں آئے گا۔ پہلے تو اس کی آکڑی نہیں جائے گی، یہ چلے جائیں پاکستان ڈاکٹر کے پاس، پہلے تو جو باہر بیٹھا ہوا اس کی آکڑی، جو جس نے آگے بھیجنا پرچی دے کے، اس کی آکڑ ختم نہیں ہوگی۔ تکبر، انسان کو انسان نہیں سمجھتے، اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے علم میں۔ کبھی انگلینڈ میں کبھی پاکستانی ڈاکٹر جو ہے عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا پکڑا جاتا ہے، کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کبھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے۔ آپ اس کا اندازہ جا کے ابھی دیکھ لے جا کے اپنے نزدیکی ہاسپٹل میں یا نزدیکی ڈاکٹر میں کہ اس کا رویہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اگر یورپ کی بات کریں تو ان کے ڈاکٹروں کی آپ میرا خیال ہے کہیں بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ ان میں بات چیت کرنے میں کوئی تکبر ہوگا کسی قسم کا، یا وہ بتا رہا ہوگا کہ وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، اور وہ آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ مسلمان ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ جو حالت ہوگی، اور میں ایک ہاسپٹل میں خود بھی یہاں رہا ہوں 3-4 دن، سعودی عرب سے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے یہاں پہ کچھ کورس کرنے کے لیے، مگر وہ سیکھ کے نہیں جاتے، ان کے اندر انسانیت نہیں۔ آئے دن اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملے گی یہ پاکستان کی، کہ وہ عورت ہے، وہ بیمار ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ننگی عورت لٹائی ہوئی ہے، ڈاکٹر جو ہے سیلفیاں لے رہے۔ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال میں اگر سعودی عرب والوں کی تربیت نہیں ہو سکی، جس طرح کے وہ بدبخت لوگ ہیں، جس طرح کا ان کا رویہ ہے، جس طرح کی ان کی زندگی ہے، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ آج بھی اسی طرح اس معاشرے میں کئی ایسے ہیں جو جانوروں کے ان کا کھانا پینا دیکھ، ان میں آپ دیکھے جا کے کس طرح وہ کھانے سامنے رکھ کے کس طرح کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی انہوں نے تبدیل نہیں کیا۔ اکثریت ایسی ہی ہے، یہ میں بتا دوں، مگر عیاشی کے لیے وہ آپ سب کو پتا ہے جس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں، کبھی مظلوم کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ ان کے سامنے ویڈیو چلتی رہتی ہے، فلسطین ہو، سوڈان ہو، کوئی بھی ہو، کبھی ان کا رد عمل نہیں آئے گا جو سیریس ہوگا، سوائے اس کے کہ صرف ایک خانہ پوری کے لیے بیان دے دیں۔ یہ جو سعودی عرب میں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ حج عمرہ کرنے، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر اتنی دنیا کو آپ نے بلا لیا، وہاں پہ دکھے آپ دے رہے ہیں لوگوں کو جو وہاں پہ گر گیا وہ تو اٹھ بھی نہیں سکتا۔
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور پھر لوگ جو ہیں ان میں بھی عجیب و غریب صورت حال ہے، وہ بھی اوور ہو جاتے ہیں، ایسے رو رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، خود بھی آپ جا کے وہاں پہ تماشے لگاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی عورت ہے وہ اپنا ایک علیحدہ رونا دھونا شروع کر کے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر وہاں پہ میں نے وہ جو لوگوں کو دیکھا سعودی عرب میں پولیس والوں کو، وہ جناب کسی نے کوئی وہ تویز باندھا ہوا ہے تو اس کو کاٹ کے پھینک رہے ہیں، عورتوں کے تویز اتار رہے ہیں، مردوں کے تویز اتار رہے ہیں۔ شرک سے تو چلو وہ دور ہے، مگر انسانیت ان کے اندر بھی سب لوگوں میں نہیں آئی۔ اچھے بھی ہے، یہ نہیں کہ سارے اچھے نہیں ہیں، لیکن جب سے یہ کیمرہ ہے پھر ان کی صحیح جو اصل میں ان کی اوقات جو چہرے نظر آئے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ظالم یہ لوگ ہیں۔ آج بھی میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہوگا جو یورپ کے مقابلے میں ہوگا۔ یہی جا کے چیک کر، نہ انسانیت میں، نہ میڈیکل میں، نہ بینیفٹ میں، کسی چیز میں بھی آپ کو نظر، ہر چیز یہاں آپ دیکھیں یورپ میں بھی کوئی بندہ بھی بزنس کرتا ہے سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں فرض کرے کو گاڑی خریدنی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ انگریز سے لی جائے۔ جیسے ہی کوئی مسلمان نام ہم ایک دوسرے کا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر فوری طور پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یار یہ فراڈ ہوگا، یہ ہمارے ساتھ فراڈ کرے گا۔ ہم نے خود چیک کر لے جا کے، اعتماد نہیں ہمارے اوپر، ہم خود ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر پاتے، ہم ٹھیک چل ہی نہیں رہے، کسی طرح بھی آپ ٹھیک نہیں چل رہے۔ ہر جگہ پہ ہمارے اندر اتنی کمزوریاں ہیں، اور یہ آگے یہ کامنٹس میں لکھیں گے وہ عجیب و غریب چیزیں، مگر کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فوری طور پہ دعائیں کرو، یہ کرو، آپ کی دعائیں 1400 سال میں تو حالت اپنی نہیں بدل سکی۔ آپ آج بھی اس جگہ پہ جہاں پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے مقدس چیزیں، وہاں کے لوگوں کی حالت نہیں بدل سکتی۔ سوچ سکتے آپ، غور کر سکتے، تو دوسروں کی کیا حالت ہو۔ میں کل دیکھ کر بڑا ہی یہ حیران ہوا، ایسے تو پہلے بھی ویڈیو آتی رہتی اس طرح۔ آج جیلوں کی حالت دیکھ لیں عرب کنٹریوں کی یا پاکستان کی، ہے وہاں پہ کوئی انسانیت نام کی چیز؟ آگے یورپ میں دیکھیں، انسانیت کا تو خیال رکھتے ہیں، جیل تو جیل ہی ہوتی، مگر اس کو سہولتیں تو دی جاتی ہیں موسم کے حساب سے، ہر چیز وہاں پہ مہیا ہوتی ہے، میڈیکل ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے۔ ہمارا تو مرنے والا ہو تو پھر کہتے ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ، یہاں پہ تو ویسے ہی چیک اپ ہوتے ہیں۔ یہ قیدیوں کی بات کر رہا ہوں میں، آزاد لوگوں کے بارے میں یہ کتنا سوچتے ہوں، کتنا ان کو فکر ہوگا آزاد لوگوں کے لیے۔ تو جناب یہ جو لوگ تبلیغ کرتے ہیں اس کا سب سے جو اصل نمونہ ہوتا ہے آپ کی جو اپنی حالت ہے اس پر لوگ نظر دلاتے ہیں۔ اگر آپ کی اپنی حالت ہے، اب یہ مکے کی جو ویڈیو چل رہی ہے، کسی انگریز کو جا کے بتاؤ یا اس نے دیکھی ہو تو آپ اسے کس طرح سمجھائیں گے؟ پھر اس کے کہے گا یار 2-4 لوگ تو ہوتے ہی ہیں، تو وہ کہے گا 2-4 میرے متھی نہ لگ جائے اس طرح کے۔ پھر تو بڑا مشکل ہے، مذہب کے اوپر اتنا کرسچن زور نہیں دیتے جتنا مسلمانوں نے طوفان برپا کیا ہوا ہے اور جس طرح کی حالت اپنی بنائی ہوئی۔ بہرحال افسوسناک واقعات ہے، عزت دار لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو اس پہ بڑی نظر رکھتے ہیں، مگر جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کو عادت پڑی ہوتی ہے دکھے کھانے کی، پھر اپنے لوگوں کی حالت دیکھ لیں، بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں وہاں پہ مانگ رہے ہیں۔ یہ مانگنے کا سسٹم جو ہے یہ یہاں بھی وہی چل رہا ہے، جو مانگ رہی وہ چادر شادر لی ہوئی ہے سر پہ، دوپٹہ شپٹہ لیا ہوا مانگ رہی، ان کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ سسٹم چلانا ہے، کس طرح چلانا ہے۔ وہ سعودی عرب میں پاکستان سے بھی جا کے مانگتے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ، جب ان کی ویڈیو بنائی جاتی میں لاہور سے ہوں، میں فلانی جگہ سے، میں فلانی جگہ سے، خواتین ہیں وہ مانگ رہی، ملیشیا میں وہاں مانگ رہی۔ دیکھے اپنی حالت دیکھے پہلے، کئی لوگ مسلمان جو تھے عیسائی ہوتے جا رہے۔ کل بھی میں ایک اداکارہ کا پتہ نہیں کسی کا دیکھ رہا تھا، کئی لوگ جو ہے وہ اسلام کیوں چھوڑ رہے؟ کیونکہ آپ نے اسلام کا جو حشر کیا ہوا ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ یہاں بھی میرے ساتھ ہی جہاں پہ میں پروگرام کر رہا ہوں، ایک خاتون ہے کہتی میں 4 لوگوں کو مسلمان تھے کرسچن کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کی حالت دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا
ابھی تک ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کسی کی رسپیکٹ کیسے کرنی. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. چند ماہ پہلے کی بات, ایک فرمائشی پروگرام چلا تھا پاکستان میں, اور اس میں ماں بیٹے کا ایک اہم رول تھا, مریم اور اس کا بیٹا. اور یہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ خبر پھر میڈیا پہ چلائی گئی, سوشل میڈیا پہ چلائی گئی کہ میرے بیٹے نے جو ٹریفک قوانین ہے اس کی خلاف ورزی کی اور اسے ٹکٹ دیا گیا, جرمانہ دیا گیا. اتنے گارڈ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, اتنی سیکیورٹی ہوتی ہے, لیکن کیونکہ لوگوں کو بتانا یہ تھا کہ قوانین سب کے لیے برابر ہے, اور اس میں چاہے میرا بیٹا بھی ہو, اس کو بھی جو اگر وہ جرم کرے تو اس کی سزا ملے گی. چلیں جی, آپ نے بیٹے کو ٹکٹ دے دی, اپنا فرمائشی پروگرام پورا کیا, اصلی یا نقلی اس بحث میں نہیں پڑھتے ہم لوگ. اب آیا آپ کے لیے ایک اور اصلی کیس, وہ بڑا زبردست کیس ہے, کیونکہ میں تو توجہ دلاتا رہتا ہوں آپ کی. یہی لوگ کہتے ہیں آپ مریم کے خلاف ہیں, میں نہیں خلاف, میں بارہا بتا چکا ہوں کہ میں صرف ان چیزوں کے خلاف ہے جو پاکستان میں دکھاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, اور پیچھے اور گیم چل رہی ہے. یہ جناب اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آیا ہوا ہے. کیپٹن صفدر کی وہ تقریر پوری دنیا دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا پہ. ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے, اور کئی پوائنٹ ہوتے ہیں, اب 5-10 منٹ کے پروگرام میں کتنے پوائنٹوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا اہم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ CCD TV بٹ ہو, دوسرے تیسرے ہو, پولیس مقابلے میں کتنے غریبوں کے بچے جو ہیں وہ مار دیے گئے. امیر کا بہت کم نقصان ہوا, لیکن جو بھی غریب تھا اس کا رگڑا نکال دیا. عدالت میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, جج کیونکہ ویسے ہی بیکار بیٹھے ہوئے. عدالت ہیرا منڈی والا صاحب ہے, میرا نوٹ وکھا میرا مور بنے. تو یہ اب کیس آ گیا جی. اب ایک طرف مریم کا کہنا یہ ہے کہ مذہبی نفرت کوئی پھیلا نہیں سکتا, لیکن ایک اہم چیز اس میں پوائنٹ جو ہے وہ ہے جی ممتاز قادری کا رول. کیپٹن صفدر نے کہا ممتاز قادری جیسے لوگوں کو پیدا کرو. ممتاز قادری نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ سلمان تصیر کے اوپر فائرنگ کی, وہ جان سے چلا گیا. وہ گورنر پنجاب تھا, اور اس نے بھی کوئی غلطی نہیں کی. وہ گورنر تھا, ایک کرسچن عورت سے ملا اور وہی اسے گلے پڑ گیا. کام ختمے کے نبوت کے مجاہدین کے ضمیر جاگے, اور انہوں نے جو بھی تھا ممتاز قادری اس کے لیے بڑے انہوں نے سڑکوں پہ بھی نکلے, جلد سے جلوس بھی کیے, اور کہا کہ یہ اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے. بعد میں اس کو لٹکا دیا گیا. کہاں وہ گیا آپ سب کے علم میں. پھر اس کی قبر پہ بزنس چلا, کاروبار چلا, اور میرا خیال ہے ابھی بھی چل رہا ہوگا اس کے نام کا کاروبار. یہ بھی اسی کے نام کا کاروبار جو لاؤڈ اسپیکر میں باقاعدہ طور پر اس کا نام لیا جائے. اب ممتاز قادری ایک طرف, مریم جو ہے وہ ایسے تمام لوگوں کو ختم کرنا چاہتے جو انتہا پسند ہے, جو اس طرح کے کام کرتے. یہاں پہ جو چیزیں اشارہ دی گئی کیپٹن صفدر نے وہ بڑی خطرناک تھی. اب طریقے لبیک کی منجی تو ٹھوکی مریم نے, اور مریم کے اوپر الزام بھی چل رہا ہے کہ اس نے 670 لوگوں کا قتل کروایا. سب کو پتا ہے, یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اب ممتاز قادری کس کے لیے پیدا کرنا ہے, ایک سادہ سا سوال ہے, کس کے لیے؟ تو آپ کو ایک چیز میں بتا دیتا ہوں, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی عقل کے مطابق یا اپنی اس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق گیم کھیلتا ہے. زرداری نے جو گیم کھیلی اس کی عقل زیادہ ہے, اس کی آپ سب کے علم میں ہے کہ گیم لمبی تھی, اس نے بے نظیر کو ٹھکانے لگا دیا. واحد یہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب اس میں اقتدار میں آئی تو یہ ایک کیس تھا جو حل نہ ہو سکا, اور بے نظیر کے قاتل نہ پکڑے گئے. کیسی زبردست, میں نے آپ کو بات بتائی. پوری گورنمنٹ, زرداری اس وقت صدر تھا, کوئی انگلینڈ سے پولیس گئی, کوئی ادھر سے گئی ادھر سے گئی, ڈرامہ کیا, پیسے پوسے خرچ کیے, اس کے بعد رزلٹ زیرو. پتہ ہی نہیں کون لے گیا کون مار گیا, سب کو پتا کہ کس نے مروایا اس کو.
یہ اب اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یہ جو آپ کا دوسرا شہزادہ یہ کیپٹن صفدر جو ہے، اس نے اب دوسرا طریقہ واردات شروع کیا۔ اس نے سوچا کہ میں کیونکہ ملنگا آدمی ہے اور کوئی طاقت بھی نہیں ہے، مریم کے بغیر اس کے فیوز جو ہے ختم ہوئے ہیں، اس نے اب یہ تقریریں جو اشتعال والی یہ شروع کر دی، اور یہ کہتا جی میں یہ چلنا آپ نے اگر ربوہ گیا اور مجھے تو یہ خطرہ تھا کہ قادیانی کہیں اسرائیل کی طرح کہیں یہ ربوہ پہ قبضہ نہ کر لیں، وہ نہیں کرتے قبضہ، فکر نہ کرو، مگر یہ جو تقریر اس نے کی مریم کی توجہ اس طرح میں دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے لیے ممتاز قادری پیدا کرنا چاہتا ہے۔ غور کریں کہ جو میں نے مثال دی پہلی اور دوسری اپنے آپ کے دماغ میں آ گئی ہوگی، میں کچھ نہیں اس کے بارے میں کہنا چاہتا، تو آپ اپنے خامد کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتی۔ ابھی تک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح آپ نے کہا تھا کہ میرا بیٹا غلطی کرے تو قوانین اس کے لیے برابر ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سی سی ڈی کو ابھی تک ممتاز اس کو کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، لاؤڈ اسپیکر کی خلاف ورزی، دفعہ 144 کی خلاف ورزی، پھر ممتاز قادری پیدا کرو، دہشت گردی کا پرچہ ابھی تک ہونا چاہیے تھا۔ اگر اسلام آباد میں پولیس کے اوپر کوئی بندہ حملہ کرتے تو اس کو کہتے یہ دہشت گرد ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگا دو۔ یہاں پہ اب دہشت گردی کی دفعہ کیوں نہیں لگی؟ سی سی ڈی نے اس کے ساتھ پولیس مقابلہ ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ اس کو کیوں نہیں پوچھا؟ ایک اہم سوال ہے۔ ابھی تک تو کروا لینا چاہیے تھا گرفتار سی سی ڈی کے ذریعے کیپٹن صفدر کو۔ آپ خود ہی تو میڈم کہتی ہیں کہ قوانین سب کے لیے برابر ہے، اب وہ قوانین کہاں گے؟ اب جو لوگ یہاں کامرس میں آ کے کہتے ہیں مریم بڑے اچھے کام کر رہی، ٹھیک ہے کر رہی ہے، تو یہ ایک اچھا کام ہم نے بھی بتایا، قوانین کی خلاف ورزی ہوئی اور وہاں پہ انتشار جو تقریریں کی گئی وہ دوسرے فرقے کے بارے میں تھی، اسلام کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی۔ آپ نے خود ہی کہا دوسرے فرقے کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، یہ تو مریم خود ہی کہتی ہے نا، خود ہی مولویوں سے حلف لے رہی ہے، تو یہ اپنا مولوی تو پہلے قابو کرو، یہ تو بتاؤ کہ میں واقعی سب کے لیے، جس طرح وہاں پہ شور پڑا ہوا ہے کہ میں سب کی ماں ہوں، جس طرح بھی لوگ بہرحال ہم اس چکر میں نہیں پڑتے، گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو آج یہ بتائیے یہ جو کیپٹن صفدر ہے اس کا کس نے بندوبست کرنا ہے؟ وہ جو سی سی ڈی کے چیئرمین ہے، چیف ہیں، ان کو ہدایت دیں کہ اس کو پکڑ کے لائیں، اگر یہ پکڑا نہ جائے تو پولیس مقابلے میں میرا مطلب کچھ نہ کچھ تو کرے نا۔ اگر اس نے ممتاز قادری پیدا کر لی جس طرح کی یہ تقریر کار ہے تو پھر کس کی جان کو خطرہ ہوگا؟ کس نے طریقے لبیک کے ساتھ پنگا لیا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ تو یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو اس چیز کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کے نمبر بن جائیں گے، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی۔ اس وقت موقع اچھا ہے کیونکہ جب بھی کسی کے پاس یہ موقع آتا ہے، اب آج کل آپ کے پاس یہ ہتھیار قابو آیا ہوا ہے، آپ نے عمران خان کو کیسا زبردست طریقے سے جکڑا ہوا ہے، کتنے مقدمات بنائے، جب اس کے پاس تھا آپ کو جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ تو سیاست میں نہ کوئی باپ نہ بیٹا، یہ دیکھ لے اپنے شہباز شریف کا بیٹا جو ہے حمزہ شہباز، اس کی مریم کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی پچھلے دنوں کو بھی تیفی بٹ کے لیے، تو اس نے کہا اپنے باپ سے پوچھو جا کے کہ میں کیوں اس کی سائڈ لے رہا ہوں۔ تو آپ لوگ پہلے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ میرا حال یہ بریگیڈیئر جو صفدر ہے اس کو بھی استعمال تو کر ہی لیا ہوا ہے، اس کی ضرورت تو ہے نہیں، کوئی ہے اس کا فائدہ مجھے بتائیے؟ جیل میں بھی بیٹھا رہے تو کوئی نقصان ہے ملک کا؟ کسی قسم کا بھی نقصان؟ یہ مریم کا نقصان کئی لوگ کہہ رہے مریم اکٹھے رہ رہے ہیں علیحدہ، ان لوگوں کو بھی بس مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ نہیں دی ہوئی، نظر آ رہا ہے کہ یہ اکٹھے رہنے والے حالات ہیں، خود بھی بندہ کوئی جو چھوٹا سا دماغ دیا ہو اس سے کام لے لیا کرو۔ ان کی فیملی پرابلم ہے، میں کبھی کسی کے اوپر ذاتی مجھے نہیں کوئی بھی میں ٹیگ نہیں کرتا، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں گراج مراج یہ وہ، بولے کہ ہمارا لینا دینا نہیں ان چیزوں سے، ہم تو پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، ہم تو انصاف کی عدل کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جی میں نے آپ کے سامنے کیس رکھا ہے
کامنٹس میں لکھیے. اور ہاں یہ پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے 110 میرا حال لوگ یا 100 تقریباً اتنے ہی رہ گئے ہیں سبسکرائبر. اگر کر لیں جس کو بھی، اگر آپ نے خود کیا ہوا ہے اپنی مسز کو، جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو کروائیں، تاکہ یہ جو ہفتہ ہے اسی میں 100 اگر پورے ہو جائیں 1 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ ذرا ہمارا چینل جو ہے اس کو ایک وہ کہتے ہیں کہ سلور چابی ملنی ہے. جب ملے گی پھر دکھائیں گے آپ کو. جڑے رہیں ہمارے ساتھ.